अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफ़ीन की आखिरी रसूमात के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो पूरा दिन हम टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं। ईरान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तेहरान में साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात जारी हैं। लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद हैं, जबकि ईरानी हुक्काम की तवक्को ये है कि ईरान और इराक़ में 6 रोज़ा तक़रीबात में 1.5 से 2 करोड़ अफराद शरीक हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये महज एक कौमी अलविदा है या फिर दुनिया को इससे ताकत, इत्तेहाद और सियासी पैगाम भी दिया जा रहा है। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आती है कि अमरीका ने ईरान को तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अब ये बयान भी नई बहस छेड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी किया गया है। तो सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाशिंगटन और तल अवीव किसी नई मुश्तरका हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आबना हरमास की सिचुएशन ये है कि वो खुली हुई है, मगर उस पर कशीदगी अभी भी बरकरार है। बरतानिया और फ्रांस कसीरुल मुल्की फ़ौजी मिशन की हिमायत कर रहे हैं, जबकि ईरान ने दो टोक अंदाज में ख़बरदार किया है कि आबना हरमास किसी बैरूनी ताकत के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वुस्ता एक नए सिफारती मरहले में दाखिल हो चुका है या अभी भी एक ऐसे तसादुम के दहाने पर खड़ा है जिसके असरात पूरी दुनिया तक मज़ीद पहुँच सकते हैं। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे जो हैं सीनियर तजियाकार नजमो साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले आखिरी दीदार के लिए आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद की। उनके पास बैनर्स थे बड़े बड़े और उस पर बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था रिवेंज, बदला। गमज़दा हैं ईरानी, मगर बहुत गुस्से में भी हैं। क्या पैगाम जा रहा है सर? यही बात हमने कल अपने इसी प्रोग्राम में की थी कि जो अगला स्टेप है रहबर की शहादत के बाद का, वो ये है कि 4 दिन पहले ईरान ने कहा बड़ी संजीदगी से कि हम अपने रहबर की शहादत का बदला लें। अच्छा, अब जब हमने ये देखा इतने सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को, बल्कि हजारों लोगों को, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और उस पे लिखा हुआ था बदला, तो लगता है कि ये सिर्फ उधर की जो सियासी आपकी क़यादत है या जो मजहबी क़यादत है उसके अलावा भी ये अवाम के जज्बात भी है। क्या बदला लेंगे, क्या बदला लेंगे, कैसे लेंगे, ये तो हमें अभी नहीं पता। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि एक तरफ तो वैसे ही जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, आबना हुर्मुज़ पे और वो जो 14 नुकात थे उन पे अभी तक कशीदगी बढ़ रही है। उसके साथ अगर ये भी एंगल आता है तो सूरत हाल बनेगी क्या। जहां तक तदफीन का ताल्लुक है, 2-3 बुनियादी सवाल इस वक्त जो है ना वो सामने हैं और उनके जवाबात शायद कोई भी नहीं जानता। सबसे पहले ये है कि मुश्तबा ख़ुमैनी जो इस वक्त के रहबर हैं, क्या वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे जी। अभी तक जो इत्तला है वो ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन ईरानी कौम को लोग जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो इस सिलसिले में यानी वो खौफज़दा नहीं होते, वो बुज़दिल नहीं है। लेकिन उसमें होता यह है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा ही फर्क, सही कह, बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो हमारा ये ख्याल है कि अच्छा है कि उनको सामने ना लाया जाए, क्योंकि यानी वालिद साहब के साथ वैसे उन्होंने दीदार तो कर लिया, लेकिन ये है कि कल से ये शुरू हुई हुई रसूमात जो हैं 9 तारीख तक चलेंगी और उसमें यानी तेहरान से नजफ, नजफ से करबला, फिर ये जो करबला से कुम और फिर मशरक़ पे आके ये 9 जुलाई को यानी सही तरह से इनकी तदफीन होगी। ये वही जगह है जहाँ पे ये पैदा हुए थे। अब यहाँ पे 2-3, मैंने जिस तरह कहा ना कि 2-3 सवाल हैं, तो एक सवाल है मुश्तबा ख़ुमैनी का कि वो सामने आएंगे कि नहीं। दूसरा ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरमाया है कि ईरान को तदफीन के लिए एक हफ्ता देते हैं, भाई आप कौन है ये हफ्ता देने वाले? ये सवाल है जो कि ईरानी कौम के सामने है। आप हमें 1 हफ्ता देने वाले होते कौन है? आपने तो हम पे जंग मुसल्लत की और आपने जो करना है वो करके दिखा दे। क्योंकि याद रहे कि जब ये आई ना बात कि हम बदला लेंगे, उसके साथ ही एक और भी खबर आई और वो भी बड़ी संजीदा थी कि अगर तदफीन के इस रसूमात के अंजाम के दौरान या अंजाम से पहले या अंजाम के फौरन बाद अगर किसी किस्म की कोई इख्तियाल अंगेजी होती है, कोई किसी किस्म का ऐसा वाकया पेश आता है, तो हम उसका सख्ती से जवाब देंगे।
بالکل. اچھا, اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے بڑا مضحکہ خیز ہے کہ بھئی آپ کیا دے رہے ہیں اور وہ آپ نے کیا ایسا کیا ہے. یا تو یہ نا کہ آپ نے ایک ڈیلیگیشن بھجوا دیا ہے, آپ نے کچھ کیا ایسا, اور ویسا تو ہونے نہیں دیں گے وہ, کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی مرضی سے 100 کے قریب ملک ہیں جو کہ ریپرزنٹیشن بھیجی, جس میں پاکستان میں کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے. تو باٹم لائن اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ جنگ جاری ہے, آبنائے ہرمز پہ حساب کتاب چل رہے ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے, ایران کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ پیک پہ پہنچ گیا ہے کیونکہ یہ تدفین کا جو معاملہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے. اب بدلہ لینے والی بات بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن اتفاق کی بات دیکھیے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس کو ایران کو کس اینگل سے دیکھے. یہ ایران وہ نہیں ہے, یہ ایران وہ نہیں ہے جو کہ 27 فروری کو تھا. یہ ایک بہت مضبوط اور ریزیلینٹ ایران ہے جو کہ خطے میں اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, ایک طرف ایران کی لیڈرشپ اور ایران کی عوام بدلہ لینے کی بات کر رہی ہے, دوسری طرف ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے. پہلا تو سوال یہ کہ کس چیز کی مہلت دی ہے, اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کیا لگتا ہے, کیا حالات ایسکیلیٹ ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ میرے خیال میں حالات ایسکلیٹ ضرور ہوں گے, اس لیے کہ ٹرمپ اب جب باتیں کر رہا ہے, اس نے یہ کہا کہ ہم ان کو تھوڑا سا مہلت دیں گے, دوسرا اس نے کہا کہ بالکل یہ سب راضی ہو گئے ہیں, نیوکلیئر ویپنز ان کے پاس کبھی نہیں ہوگا, نیور. تیسری بات تو اس نے کی ہے کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ ہم ان کو اس شرط پہ دیں گے اگر ہمارے سے سویا خریدا یا کون خریدا. جی دیکھیے, میں تو دیکھ رہا ہوں ٹرمپ کے الفاظوں میں کائنڈ آف ایسے کہ وہ جیت رہا ہے, کہ وہ کانفیڈنٹ اس کا بڑھ رہا ہے, اس کی ایروگنس بڑھ رہی ہے, کانفیڈنس نہیں, اس کی ایروگنس بڑھ رہی ہے. اور اسی قسم کا ایروگنس جو ہے اس نے اس جنگ کو پیدا کیا. یہ ایروگنٹلی انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو 2-4 دن میں تباہ کر دیں گے, یہ ریجیم چینج یہ وہ ہو جائے گا. آئی اسمیل اٹ ان واٹ ہی از سیئنگ. اور اگر وہ ہوا تو میرا خیال میں کہ یہ بہت ہی برا فیصلہ نکلے گا. اس وقت انہوں نے ان کو منوا دیا, ایران خود مان گیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ان کے پاس نہیں رہیں گے, اور انہوں نے خیال یہ امریکن سوچ رہے ہیں کہ ہارموز کبھی وہ بند نہیں کریں گے. اور اس وقت جب ڈسکرائب کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا اٹیک کیا ہارموز پہ, جب وہ جہاز پہ, سنگاپور کے جہاز پہ ایک ڈرون ایران کا جا کے حملہ کیا تھا, تو اس نے کہا کہ ہم نے ان کے مائننگ کیپیبلٹی کو ختم کر دیا ہے اور یا کر رہے ہیں. You see, so I think something very bad is going to happen. میں نہیں سمجھتا ہوں this will end peacefully. میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگ سب چیز کریں گے as the agreement goes. اور یہ arrogance اگر واپس آ گیا ہے اسرائیل میں اور امریکہ میں تو پھر اور بامبنگ ہوگی. اور اس کے بعد as far as Israel is concerned, میرے خیال میں they've reached the end of their tether. اب میرے خیال میں اسرائیل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کرے گا. بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے, بار بار لوگ اور کامنٹیٹرز ذکر کر رہے ہیں کہ دیر از نتھنگ ایلس لیفٹ, اور ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ایکسیپٹ نیوکلیئر ویپنز. تو آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا کہوں آپ کو, آئی ایم ویری پیسمسٹک. ٹھیک ہے, شیور. پی جے میر صاحب, یہ تمام سٹیٹمنٹس دیکھ کے ایران کی طرف سے پھر امریکہ کی طرف سے, کیا لگتا ہے آپ کو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت وائبس کیسی ہیں؟ اور ایسے میں یہ خبر سامنے آنا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رابطہ ہونے جا رہا ہے یا ملاقات ہونے جا رہی ہے, کیا سینس بن رہی ہے ان تمام چیزوں کی, کس طرح احساس کرتے ہیں آپ سچویشن؟ دیکھیے, ملاقات تو ان کی وہ بہن بھائی ہیں, وہ تو ان ٹچ ہے 24/10. The question is, جو کہ اس کے خود اکانومسٹ بھی, ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی, اپوزیشن بھی, گورنمنٹ بھی ان کی اپنی, وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک رینیگیڈ اور ایک بڑا ایک اس کا کیا آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں, ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, بالکل اس کی رسپیکٹ ہے, لیکن جو اس کی پالیسیز ہیں, یہ جو ٹونٹنگ پالیسی ہے, دیکھو نماز جنازہ ہو رہا ہے اور آپ ایک ہفتے کا ایک مہلت کہہ رہے ہو ہم دے رہے ہیں, یہ ٹونٹنگ
ہسٹیریا جو کریٹ کر رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے رامین آپ کے سامنے جی. کہ دیکھو ایسٹ جو ہے یہ بڑا جذباتی ریئیکٹ کرتا ہے. آپ نے اس کو بڑا ڈپلومیٹکلی اس کے ساتھ پلے کرنا ہے. یہ وہ پلے نہیں کرتا. 1 منٹ میں بات کرتا ہے, دوسرے منٹ میں وہ کچھ نہ کچھ اور ایک پرووکیٹو قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. تو بیسکلی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب, اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ کس طرح رو رہی تھی, کس طرح ایموشنل ہو رہی تھی, آپ نے سب دیکھ لیا. اور یہ جو ایموشنز ہیں یہ چارج کرتے ہیں عوام کو, یہ چارج کرتے ہیں. اور یہ جو چارجنگ ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سے ٹیررزم ایمینیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ریپلشن ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ریاکشن ہوتا ہے. تو یہ ریاکشنز آپ کے سامنے آئیں گے, یہ نہیں کہ دنیا میں آئیں گے, یہ ریاکشن آئیں گے پرٹیکولرلی اسرائیل پہ, اور کسی پہ نہیں آئیں گے. دیکھو نا اسرائیل نے پہلے بھی کیا کر دیا ان کی لیڈرشپ کو, اور انہوں نے ٹارگٹ کیا, پھر انہوں نے حزب اللہ کے لیڈرشپ کو کیا کیا لیبنان کے اندر. تو یہ جو انہوں نے انڈیویجول انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا, انہوں نے لیڈرشپ کو ختم کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے عوام کو تو کر ہی رہے ہیں, کتنے 3 لاکھ آدمی لٹرلی آپ نے مار دیے ہیں, ڈسپلیس کر دیے ہیں, وہ کچھ نہیں ہوا. سو بیسکلی یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو, انسانیت کو تکلیف پہنچائے. لیکن یہ ایک وہ کہتے ہیں نا ہاؤ لانگ از اے پیس آف اسٹرنگ, اور وہ پش کمز ٹو اے کرنچ, یہ کب تک رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹائم بامب ہے, یہ ایک ٹائم بامب ہے, اور یہ آپ کو نومبر کے اندر مڈ ٹرم میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بام کتنا افیکٹو ہے یا یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. نظم ثاقب صاحب, جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں بدلے کے حوالے سے, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ ظاہر ہے امن معاہدہ کر رہی ہے, اس وقت بھی ایک MOU سائن ہو چکا ہے. تو عوامی سینٹیمنٹس جب اس طرح کے ہوں تو کیا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور امپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے امن معاہدوں پر بھی؟ اس کو دوسری طرف سے اس کو اس طرف سے دیکھیں کہ عوام کے جذبات جو ہیں جب ان کو اپنے رابر کی شہادت کا پتہ لگتا ہے, جس دن یہ شہادت ہوتی ہے, اور وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور وہ بین کرتے ہیں اور وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جنگ جو ہے اس پہ شدت آتی ہے, اس وقت کو لے لیں اور یہ تدفین کو لے لیں. تو جو ایران کی اس وقت تہران میں حکومت ہے, جو اقتدار میں لوگ ہیں, انہوں نے عوام کو جواب بھی دینا ہے. دیکھیے گا یہ جذبات جو ہیں یہ خالی جذبات نہیں ہیں, ان عوام میں وہ بھی لوگ شامل ہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کو اس جنگ سے پہلے بہت سارے شکوک و شبہات تھے, خدشات تھے کی حکومت کے ساتھ, جو سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو جنگ سے پہلے جو ہے وہ خواتین علیحدہ سے کر رہی ہیں احتجاج, ادھر سے ینگسٹر جو ہیں وہ علیحدہ سے نکلے ہوئے ہیں کہ ہماری اکانومی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس میں رابر کی شہادت بھی ڈالیں تو آپ کے سوال کا یہ جواب بنتا ہے کہ اس وقت ایران ایک طرف تو جنگ یعنی کر رہا ہے, امریکہ سامنے ہے, اسرائیل سامنے ہے, خطے کی ساری صورتحال سامنے ہے, دوسری طرف اس نے اس جنگ میں سے جو کچھ نکالا ہے اس میں یہ چیز ایڈ کر دی ہے کہ دیکھیے عوام کو جواب دینا ہے نا, دیکھیے ہمارے رابر کو شہید کیا گیا تو ہم نے پھر یہ کیا. اور ان عوام کی ان جذبات کی تسلی اسی وقت ہوگی جب اس بات کو ہم مٹیریلائز ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ ہم بدلہ لیں. ٹھیک ہے. اور ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر جب تک یہ جنگ نہیں چھڑی تھی تب تک ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایران کے اندر انٹرنلی کس طرح کی بے چینیاں ہیں, اکانومی کو لے کے, ویمن رائٹس کو لے کے لوگ احتجاج کر رہے تھے, بٹ کریڈٹ گوز ٹو ٹرمپ کہ انہوں نے یونائٹ کر دیا پوری ایرانی عوام کو. 100% کریکٹ. اور دیکھیے یہ جو ہو رہا ہے اٹس اے ماسٹرفل ڈسپلے آف آرگنائزنگ ابیلٹی. یہ جو کر رہے ہیں یہ 4-5 دن کا جو فیونرل پروسیس ہے یہ ڈومیسٹک یونٹی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, یہ انٹرنیشنل سپورٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. 100 لوگ آ گئے ہیں بھائی, ریجنل اینڈ گلوبل گورنمنٹ آف آل کائنڈز, ڈکٹیٹرشپ, کمیونسٹ,
डेमोक्रेट जो भी है ऑफ ऑल काइंड, वो सब आ रहे हैं इस फ्यूनरल पे, एंड दे आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स नॉट ओनली टू अ लीडर बट टू हिज नेशन. वो जो लोग जो हैं हमारे, मसलन हमारा मुल्क जो है, जो इज वेरी वेल रिप्रेजेंटेड, हमारे लोग जो हैं वो चौंक गए हैं. वो कह रहे हैं ये क्या मुल्क है भाई. स्टैंड्स अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स, a sole hyper power. तो मैं तो समझता हूं कि जो हो रहा है, this should give ईरान more confidence in itself. और देखिए हम जो गए हैं इतने वेल रिप्रेजेंटेड, एक्सलेंट. अब आप मुझे बताएं, चाइना हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, और ये जो हैं ये लॉयल फ्रेंड्स हैं. तो मैं तो ख्याल है कि मुझे तो बड़ा ये हुआ है कि अब हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और इजराइल, वी कैन हैंडल देम, हमारे भी दोस्त हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारा रीजनल और ग्लोबल चेंज आएगा और ईरान शुड गेट अ न्यू लीस ऑफ लाइफ. देखिए लोग कह रहे हैं कि ये अग्रीमेंट्स पे कैसे हो, ये अमेरिकन कह रहे हैं वी हैव लॉस्ट द वॉर. अमेरिकन कमेंटेटर्स कह रहे हैं हम हार गए हैं. तो ईरान तो जब वो हार गए हैं और उनका हार मान रहा है तो व्हाई शुड ईरान डू एनीथिंग. मगर जब वो करेंगे जैसे नेतन्याहू करेगा, जैसे उसकी आदत है, एंड ही डजंट केयर कितने लोग मारे जाएं, वो तो मैं समझता हूँ ही डजंट केयर जो भी मारे जाएं. एक स्टेटिस्टिक्स आपको मैं अभी दे दूं, जो 21,000 बच्चे मारे गए हैं ये गाजा के जो उसमें, आपको मैं बताऊं, उस सिंस देन 22,000 चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न. दीज पीपल कांट विन. तो ये मत समझे कि इन लोग हार जाएंगे. और इन लोग जो इजराइल और अमेरिका जो है और ट्रंप जो है, ये एक्सटर्मिनेशन कैंपेन कर रहे हैं. आई मीन दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर कि उनके फौज को हरा के हम जीत जाएं. नो, ये एक्सटर्मिनेशन कैंपेन ऑफ द पैलेस्टीनियंस है. एंड द वर्ल्ड हैज रिएक्टेड इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस. मेरा ख्याल है कि अब जो आने वाला है वो इससे भी बदतर होगा. ठीक है. अच्छा मीर साहब, आप अपना पॉइंट देना चाह रहे थे, बट साथ ही मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप ने जब ये जंग शुरू की थी तो वो ईरानियंस से ये कह रहे थे कि जी मैं आ गया हूँ आपकी मदद के लिए, अब निकलें आप बाहर और उल्टा दें अपनी गवर्नमेंट. अब वही ईरानियंस ट्रंप से कह रहे हैं कि जी हमने आपसे बदला लेना है. ये सारे रिटोरिक्स जो हैं ये चलते रहते हैं. इसमें कभी वो थ्रेट कर देंगे, कभी हम कर देंगे, कभी ए कर देगा, कभी बी कर देगा. ये आपकी इंटरनेशनल आप कह लो कि जो पॉलिसीज हैं ये एक पार्ट ऑफ द सीन है. लेकिन याद रखें, दोस्ती जो होती है, हमने अपनी भी दोस्ती ट्राई कर ली है. अगर आपको याद हो कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ये शुरू किया था यूपान ने, RCD, जिसमें टर्की, ईरान और पाकिस्तान था. ट्रस्ट में पाकिस्तान ने तो खैर कुछ नहीं किया और ईरान कर रहा था. ईरान ने बहुत कुछ किया, शाह ने बहुत कुछ किया, लेकिन अंकारा, आप इस्तांबुल से अंकारा ले लें और आगे योज़गत और एर्ज़ुरुम और आगे उधर तक बॉर्डर तक चले जाएं, देयर वर नो रोड्स. सो एक तो ये चीज आप देखें, हम बड़े स्लो हैं ऑन द अपटेक. अगर वो चल जाता तो आपका एक खिता बड़ा एक स्ट्रॉन्ग खिता बन जाता, पर्टिकुलरली अगेंस्ट इजराइल. लेकिन नहीं. अब जो बात यहाँ हमने देखनी है कि आर वी यूनाइटेड? नो, वी आर नॉट यूनाइटेड. हम ये बातें करते हैं कि हम सब एक हैं. ये अगर हम एक होते तो 67 की वॉर भी देख लें, 53 देख लें, उसके बाद ये बात की आप जितनी भी स्कर्मिशेस हुई हैं, जेरूसलम हाथ से चला गया, कहाँ है हम यूनाइटेड? किधर है? मुझे बता दें. ये कहने की बातें हैं. हर मुल्क को अपना अपना इंटरेस्ट होता है और जो इंटरेस्ट है बेसिकली ये अपने इंटरेस्ट पे चलते हैं. तो ये कहना कि हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है, मॉरली है. इवन मैं कहूंगा इवन अप टू चाइना. चाइना आपके साथ है लेकिन नहीं लड़ेगा आपके लिए, याद रखना. कभी नहीं लड़ेगा. वो आपकी बिल्कुल सपोर्ट करेगा लेकिन नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये एक और एक सिनेरियो क्रिएट होता है. तो इस सिनेरियो को हमने देखना है कि इसको हम डेवलप कैसे करें. ये डेवलप नहीं होगा जब तक कि इजराइल के अंदर कॉमन सेंस, और ये जो फिगर्स दिए हैं हिलाली साहब ने, ये कॉमन सेंस
اور یہ فگرز کو ٹھیک نہیں کرو گے, وہ تو اتنی تیزی سے بچے پیدا کریں گے کہ آپ کے لیے دشمن پیدا ہو رہے. یہ جتنا بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ فیوچر ایک ڈیمونز ہے فار دا اسرائیلیز. دے آر ڈیمونز اینڈ دے ول ناٹ لیٹ دیم سروائیو. سو اللہ نہ کرے, آئی ہوپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ونس. we all hope for that. ناظرین ڈسکشن کا جاری, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک جی. چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام جیل ریفارمز کانفرنس ہوئی تھی, جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور نمائندگان نے شرکت کی اور قیدیوں کے حقوق اور پھر جیل اصلاحات پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر اسلام آباد ڈیکلیریشن برائے جیل ریفارمز تمام وزرائے اعلیٰ نے اس پر دستخط بھی کیے, منظور ہوئی. اپنے خطاب میں جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا کہ انہیں اڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا, جس پر انہیں اندازہ ہوا کہ قیدی کن مشکلات سے گزرتے ہیں, تو وہیں اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ جیل اصلاحات کرنی ہے تو پھر آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے. اب جیل ریفارمز کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پی ٹی آئی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو نہ صرف سیاسی رہنماؤں بلکہ وکلاء اور فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. اگر ایک طرف جیلوں میں انسانی حقوق اور اصلاحات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایسے الزامات موجود ہیں, تو کیا یہ ایک بڑا تضاد نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں جیل اصلاحات صرف پالیسی بیانات تک محدود رہیں گی یا پھر عملی اقدامات بھی نظر آئیں گے؟ اسی پر بات کریں گے. ہلالی صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی یہ بات کتنی ویلڈ ہے کہ آپ جیل اصلاحات پر بات کریں تو پھر آپ آغاز اڈیالہ جیل سے کریں؟ دیکھیے, چیف جسٹس صاحب نے جب یہ ریفارم کانفرنس کو بلایا تھا تو انہوں نے, آپ دیکھیں ان کی تقریر بڑی اچھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو حق ہیں پرزنرز کو ان کو ملنا چاہیے اور کوئی ڈسکرمنیشن اور یہ وہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو جوڈیشری ہے ان کا کام ہے, ان کا ڈیوٹی ہے کہ یہ سب چیزیں وہ دیکھیں اور یہ ٹھیک طریقے سے جو قانون ہے امپلیمنٹ کریں. سب نے اس کو سپورٹ کیا, ایوری سنگل چیف منسٹر نے اس کو سپورٹ کیا, ویری گڈ. مگر ایک چیز پہ نہیں ہے وہی کنسنسس, اور وہ ہے کنسنسس کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے. اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ نہ صرف اپنے وائف کو ملنا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے, مگر اور رشتہ داروں کو شاید, اور پارٹی ورکرز کو, اور گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ پارٹی ورکرز کو ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جلوس نکالو, اسٹرائک کرو, ڈسٹربنسز کرو, بتاؤ لوگوں کو کہ میں اندر ہوں, مجھے باہر نکالا, یہ وہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹری ڈسٹربنس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہ وہ جیل مینیول میں بھی نہیں ہے کہ ایک پولیٹیشین کو جیل میں بیٹھے ہوئے وہ دوسرے پولیٹیشین سے ملے اپنے پارٹی کے اور ان کو کہیں کہ یہ تمہارا پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے. دیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پرمیٹڈ. مجھے نہیں پتا کہ کس کو, کین ہی میٹ ہو ایور ہی لائکس, یا وہ ان کو ہی مل سکتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور یہ وہ. مگر دیکھیے بات سیدھی یہ ہے, یہی چیز ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہی از اے کنوکٹ, اور اکارڈنگ ٹو دا جیل مینیولز. دوسرے لوگ کہتے ہیں ہی از ناٹ اے کنوکٹ اونلی, ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. اس لیے کہ وہ پولیٹیکل پرزنر, اس کی جو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے اس سے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو روک رہی ہے. اینڈ ہی از نتھنگ بٹ اے کنوکٹ. اب بات اصل یہ ہے, واٹ ڈو دا پبلک تھنک, واٹ ڈز دا کامن مین تھنک, از ہی اے پولیٹیکل پرزنر اور از ہی اے کنوکٹ؟ وہ کہتے ہیں ہی از بوتھ. تو اگر وہ کنوکٹ ہے تو اس کو تو حق ملتے ہیں, ملتا ہے نا جیل مینیول کے تحت. صحیح بات. مگر اگر وہ پولیٹیکل پرزنر ہے اس کا تو کوئی جیل مینیول میں یو کانٹ کیپ اے مین ان پرزن بیکاز یو ڈونٹ لائک ہز پالیٹکس. نہیں, بٹ میرا اپنا خیال ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ان اے لاٹ آف کیسز تو ظاہر ہے ہم انہیں کنوکٹ ہی کہیں گے, پولیٹیکل پرزنر تو پھر نہیں کہہ سکتے. اچھا میر صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہلالی صاحب کا, اس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ الیبوریٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو عمران خان کنوکٹ ہیں تو پھر تو ان کو ظاہر جیل مینیول کے تحت تمام حقوق ملنے چاہیے, بٹ اگر وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں تو پھر تو کوئی حقوق, کون سا جیل مینیول, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟
یہ ڈیسائیڈ اس وقت ہوگا کہ جب ہم پاکستان میں منافقت ختم کریں گے. 1 منٹ میں آپ 11 سال ایک آدمی کو منی لانڈرر، مرڈرر، اس کے بعد ہر قسم کا آپ نے اس کو تہمت لگا دیا، کڈنیپر اینڈ وٹ ایور، اور اس کے بعد آپ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیتے ہیں. پھر آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، پھر آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. آپ نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، پھر آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. یہ کیا یہ کنوکٹ ہیں، یہ کنوکٹڈ ہیں؟ یہ آپ مجھے بتائیں نا، اس کا جواب مجھے کو دے. دیکھو میرے لیے سب عزیز ہیں، لیکن جب آپ بیٹھیے نا ایز این اینکر، میں نے 30 سال اینکرنگ کی ہے، اور جب میں نے اینکرنگ کرتا ہوں میں جج ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا. تو جب آپ کسی کی سائیڈ نہیں لیتے ہیں، آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو جب آپ ایمانداری دیکھتے ہیں کہ ایمانداری ہے ہی نہیں، اور پھر آپ ٹیکنیکل پہ چلے جاتے ہیں، نہیں جی وہ تو کنوکٹڈ ہے، وہ تو اس پہ تو الزامات ہیں. تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس پہ الزامات سچے ہیں یا کس پہ جھوٹے الزامات ہیں؟ یہ تو چلو پولیٹیکل لیڈر ہو گئے، ایک عام آدمی اس کے اوپر کس طرح کی کیسز بن جاتے ہیں؟ جی جی آپ یہ مجھے بتائیں. ایک عام آدمی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب تک آپ اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ریفارم لے کے آئیں گے، بالکل لے کے آئیں. یہ ریفارم کس کے لیے ہوں گے؟ یہ ریفارم ان کے لیے ہوں گے یہ جو چیف منسٹر سارے کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کیا ہے، اور سب سے پہلے تو انہوں نے اندر ہونا ہے. آپ نے دیکھ لینا ہے، آگے انہوں نے ہی اندر ہونا ہے. تو اگر ریفارم ہو گئے ان کو فائدہ ہو جائے گا، ان کو فیسلٹیز مل جائیں گی. لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم کرتے ہیں، ہم ٹیمپریری سوچتے ہیں، ہم چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، ہم اگلے کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون پہ چلتے ہیں. ہم قانون پہ نہیں چلتے. جب تک ہم ایمانداری سے رامین نہیں چلیں گے، آپ آگے اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ کیوں. مجھے آپ بتا دو، ایک آدمی، ایک شخص، کیا اس کی زندگی جو ہے وہ پرماننٹ ہے؟ وہ انسان پرماننٹ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو کیا، آپ مجھے بتاؤ کیا کریں گے آپ؟ سو بیسکلی مورل آف دا اسٹوری از کہ پلیز بی فیئر، پلیز بی جج. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ میں کوئی عمران کا کوئی میرا بالکل بچپن کا دوست ہے، یہ سارے نواز سب ہے اپنے، لیکن یاد رکھو آپ نے فیئرنیس دکھانی ہے. آپ نے ہر جگہ فیئرنیس. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، لیکن آگے جا کے دیکھو کیا کرتے ہیں. ہم کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ برامین کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے آپ سے اور اللہ کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی مینٹالٹی کو ٹھیک نہیں کرو گے، آپ مجھے بتاؤ آپ کیسے اس ملک کو آگے لے کے جاؤ گے؟ ہم نے یہ ملک کس نے بنایا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو اب مجھے بتاؤ، ہم نے اگر اس بینر پہ لگایا ہے اور اسی بینر کو ہم توڑ رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اپنے ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ سمپل از دیٹ. ٹھیک بات ہے. اچھا نظم ثاقب صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ بھی بتائیے اس بارے میں کہ جوڈیشل ریفارمز زیادہ ضروری نہیں ہیں؟ جیل ریفارمز کرنے سے پہلے جوڈیشل ریفارمز کی جائیں تاکہ جیل تک وہ لوگ پہنچیں ہی نہ جو کہ فالزلی ایکیوزڈ ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی فالزلی ایکیوزڈ بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر تو پھر آپ جیل ریفارمز لا کے کیا ہی کر لیں گے؟ جیل ریفارمز آ جاتے ہیں، یعنی کہ جیل کے بارے میں اصلاحات، اس پہ سارے لوگ دستخط بھی کر دیتے ہیں. ایک چیز طرف غور نہیں کر رہے ہم. جیل مینول تو پہلے سے ہی موجود ہے. ان اصلاحات میں جو چیزیں آپ نے کہی ہیں کہ جی طبی سہولیات کو ٹھیک کریں گے، ریہیبلیٹیشن شروع ہو جائے گی. یعنی وہ جو ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ایک اگر یعنی ملزم آتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اس میں ریفرمیشن بھی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو دیکھا جائے، گنجائش سے زیادہ قیدی نہیں ہونے چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے جو جیل مینول اس وقت ہیں، برس ہا برس سے چل رہے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی؟ کیا ان میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کسی بھی جیل وہ جو آتا ہے قیدی، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق ہم نے پورے کر دیے ہیں جو اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ جی ہم نے اصلاحات کی ہیں، سب نے سائن کر دیے، درست ہے، اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جیل مینول پہ تو کام نہیں ہو رہا، کیونکہ
عدالت کہتی ہے کہ جی ملنے دیں خان کو فلانے کے ساتھ، آپ نہیں ملنے دیتے، حالانکہ عدالت بار بار کہہ رہی ہے آپ بار بار ان کے رشتہ داروں کو ملنے نہیں دے رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جیل مینول میں بھی لکھا ہوگا، آپ کی اصلاحات میں بھی یہ لکھا ہوگا، آپ کی عدالت متعلقہ بھی کہہ دے گی کہ یہ کریں، وہ نہیں ہو رہا. یس. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی اصلاحات آپ لے کے آتے ہیں، ان اصلاحات کو نافذ کون کرے گا؟ صحیح بات ہے یہ اور پوائنٹ. اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ جیل میں ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کی حکومت کے لوگ جیل میں جا رہے ہیں اور وہیں پہ ہی وہ یعنی کھانا پینا کر رہے ہیں. اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. آپ خان کی اگر بات کرتے ہیں ان اصلاحات کی تو اس میں دو چیزیں. پہلی بات ہے جیل اصلاحات جنرل میں کہ ان میں یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ خان کے بارے میں، تو خان کے بارے میں بات کرنے سے تو اس کا جیل ریفارم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آخری بات کروں گا اس وقت کی. دیکھیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں بتانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں جی. اور دوسری طرف یہ کہ خان اتنا اہم نہیں ہے. یہ وہ یعنی آئیڈیا یہ ہے کہ خان اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے اور اڈیالہ کے لیے کوئی ریفارمز کی جائیں. ہم جنرل ریفارمز کر رہے ہیں، ہم سارے قیدیوں کی جو ہے نا وہ اس کا خیال کریں گے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ خان تو شکایت نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے. مجھے اس پوری تاریخ کو اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شخص نظر آیا ذوالفقار علی بھٹو جس نے کوئی شکایت نہیں کی. اس کے بعد ان کے داماد نظر آئے، برس تک رہا آصف علی زرداری. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ جیل میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل آدمی، اس کو پتا ہے کہ جیل میں یہی کچھ ہوگا. اسی طرح سے خان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے شکایت کی ہو. شکایت کر رہے ہیں باہر والے، شکایت کر رہے ہیں جو ان پی ٹی آئی کے باہر ہیں، اور ان کو شکایت کرنے کی بجائے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ خان جو اتنے عرصے سے وہاں پہ ہے اس کے باہر نکلنے کا راستہ جیل کے دروازہ نہیں ہے. اس کا راستہ ابھی تک تلاش کیا انہوں نے کچھ بھی اس سلسلے میں نہیں کیا. تو جیل میں سے نکلنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اس پوری رو میں جو کہ سیاسی آپ کا ایک ہوتا ہے یعنی پیش منظر ہوتا ہے اس میں کرنا. باہر والوں نے کیا کیا؟ اور صرف خان ہی تو نہیں ہے نا، محمود قریشی، شاہ محمود قریشی بھی ہے، یاسمین بھی ہے، اور بھی باقی لوگ ہیں جو کہ جیل میں ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا باٹم لائن ان ریفارمز کا یا جیل مینول کا یا عدالت کے آرڈرز کا کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ وہی ہوگا جو وہ لوگ چاہیں گے. ملنے دیں گے کہ نہیں ملنے دیں گے. اور ایک چیز جو ہے بڑی ضروری ہے سمجھنے والی، کہ اگر جیل میں ملنے دیا جاتا، سارے حساب کتاب ہوتے اور لوگ وہاں خان سے مل کے باہر آ کے اور پریس کانفرنس وغیرہ کرتے، تو ان کی ڈیمانڈز کیا ہوتی؟ نوٹ کیجئے، یہ پولیٹیکل سائنس کا یہ اسٹریٹجی جو بناتے ہیں لوگ، ان کا ہوتا ہے ان کو اس حد تک ہی رکھو، یہ بنیادی چیزیں ہی مانگتے رہیں، کیونکہ ان کو بنیادی چیزیں مل جائیں گی تو پھر یہ اور ڈیمانڈز کریں گے. صحیح بات ہے. اس کو اس تناظر پہ بھی دیکھیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن انتخابی ماحول اس بار غیر معمولی حد تک سیاسی تنازعات کی زد میں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا موقف اختیار کرتے ہوئے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت میں ہے، انتخابات کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے کی خواہاں تھی، لیکن متعلقہ فورم نے یہ درخواست مسترد کر دی. ادھر وفاق میں اتحادی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جبکہ استحکامی پاکستان پارٹی بھی بھرپور انداز میں میدان میں موجود ہے. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی IPP میں شمولیت نے انتخابی مقابلے کو مزید دلچسپ بنا دیا.
لیا ہے. ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا بائیکاٹ سیاسی طور پر درست حکمت عملی ہے یا اس سے اس کی سیاسی نمائندگی مزید محدود ہو جائے گی؟ کیا یہ انتخابات آزاد کشمیر کے سیاست کا رخ بدلیں گے یا صرف روایتی سیاسی صف بندیاں ہی برقرار رہیں گی؟ پی جے میر صاحب، پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے بائیکاٹ کرنے کا انتخابات سے، آپ کے نزدیک وہ کتنا درست ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بہت گہرا ہے. جی بتائیے پلیز. میرے جو دادا تھے پہلے سیکرٹری جنرل تھے جے کے ایل ایف کے، جس میں جسٹس جاوید اقبال جنرل اور تھے. میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیپینڈنس سے شروع ہو رہی ہے چیز. سردار ابراہیم کے ٹائم سے، جو کہ پہلے صدر تھے اس کے آزاد کشمیر کے، اور یہ ابھی تک یہ چلتا رہا ہے. میرا اپنا KG1 کا کلاس فیلو، اللہ اس کو جنت دے، بیرسٹر سلطان محمود، یہ بھی وزیر اعظم رہا ہے، اور اس نے جتنا کام کیا، سردار عتیق نے کام کیا. یہ وہ پالیٹکس نہیں رہی ہے. اب پالیٹکس بہت گندی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ میرا انفلوئنس ہونا چاہیے. او بھائی، تمہارا کیا انفلوئنس ہونا چاہیے؟ کبھی بھی آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر دھاندلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا. جب سے یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ادھر سے پنگا لینا شروع کیا ہے، وہاں کرپشن شروع ہو گئی، وہاں آپ کے ووٹس ادھر ادھر چلے گئے. اور کیوں؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ان پارٹ. کبھی پیپلز پارٹی، کبھی PMLN، کبھی PTI، کبھی اور کبھی یہ. ہم کب تک کریں گے یہ؟ مجھے بتا دیں. پھر ہم بات کرتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. مجھے بتاؤ، ہاؤ کین یو ہیو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن when you interfere blatantly out there? Yes. The question here arises کہ please let the people of Azad Kashmir decide their fate. Let them decide what do they want. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہندوستان اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ہم نے کہا ہے، ہم بڑے قریب آ گئے تھے. جنرل مشرف کے ٹائم پہ بالکل آ گئے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ کوہالہ تک بارڈر لے کے، اور جنرل نے مانا نہیں. لیکن یہاں دیکھو رامین، بات یہاں یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے بےایمانی کرنی ہے اور آپ کے پاس 200 ووٹ ہیں بےایمانی کے اور 5 ووٹ ہیں ایمانداری کے، وہ 5 ووٹ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمانداری کے ووٹ ہیں. اگر آپ نے چوری کے ووٹ لے کے کرنا ہے اور جا کے کہنا ہے کہ میں لیڈر ہوں، آپ لیڈر نہیں ہیں. لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ نہیں ہیں. سو پلیز الیکٹ ہو، 2 ووٹ لے لو، ایمانداری کے ہیں، یو آر اے بگ مین. لیکن 50 ووٹ چوری کے اگر آپ نے لے لیے، یو آر ناٹ اے بگ مین ایٹ آل. آپ اپنے آپ کو کیا عوام کو دھوکہ دیتے ہو. سو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو انٹرفیرنس ہے اور یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے، آئی تھنک کہ ہمارے صدر پاکستان کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے وزیر اعظم، ان کو چاہیے ذرا ان کو ڈنڈا دیں کہ بھائی ایمانداری کے الیکشن کرو and whoever wins takes it. لیکن وہاں جس کا پیسہ اس کی لاٹھی. اب یہ that's how it is. اب آپ دیکھو کہ آزاد کشمیر کے اندر پہلے غریب آدمی ہوتا تھا، بالکل غریب آدمی ہوتا تھا. سردار قیوم جیسے مجاہد جو کہ اس کو لے کے آگے چلتے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ آج ہے وہ؟ یہ تو جس کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو آپ جا کے لیڈر بن گئے ہو. کیا لیڈرشپ پیسے سے ہی آتی ہے؟ کیا یہ لیڈرشپ پیسے سے آئی؟ یس ایگزیکٹلی. کیا اسی طرح ہوتا ہے؟ نو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک اپنے سٹیچر کے ساتھ عوام کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن رامین، کتنی دیر آپ سے بات کریں، یہ کہانی اللہ کرے کہیں نہ کہیں ختم ہو انشاءاللہ. نجم ثاقب صاحب، جو پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ رہا ہے اس بائیکاٹ کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، وہ جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے مہاجرین کی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. بٹ جو ان کی اپوزیشن ہے، یعنی نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ووٹ نہیں ہیں، آپ مقبول نہیں ہیں، آپ کی تو پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی، ظاہر ہے آزاد امیدوار کے طور پہ آپ لڑیں گے. یہ پرابلم ہے. آپ کے نزدیک پرابلم اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، اس میں اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن سے. انہوں نے کچھ وجوہات بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں جی خطے میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، سیاسی اور وغیرہ، سماجی بے چینی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں.
آزاد کشمیر میں حالیہ احتجاج جو ہے، جو کہ ان سیٹوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس سے یہ جی عوام میں بہت بے چینی ہے. پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آزادانہ انتخابات کا ماحول نہیں ہے. ٹھیک. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی اسیسمنٹ کے مطابق کہ اصل وجہ کیا ہے. جی. ان میں سے یہ ساری وجوہات نظر تو آتی ہیں، لیکن یہ ساری وجوہات پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے. کیا یہ جے یو ایف کے لیے نہیں ہے جو کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے بیچ میں اپنے نمائندے جو ہیں وہ کھڑے کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے حالات؟ اصل وجہ کیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جنرل الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کے، اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. حال ہی میں گلگت بلتستان کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو جو ہے وہ یہ دال نہیں گلے گی. اب ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جہاں تک آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن کا تعلق ہے، اس میں ہو سکتا ہے استحکام پارٹی جو علیم صاحب کی ہے اس کو تو 2-3 امیدوار مل جائیں، ان کو کچھ نہیں ملنا. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے کہ یار ہمیں پکا جب پتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملنی، تو کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ عزت رہ جائے گی. 2 طرح سے عزت رہ جائے گی. پہلے تو یہ کہ جی ہم نے چونکہ یعنی ہم نے کر دیا تھا بائیکاٹ، اس لیے ہمارا جیتنے کا تو سوال نہیں تھا. دوسری عزت یہ رہ جائے گی کہ جو کشمیری وہاں پہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نہیں لڑ رہے، ایسی وجہ نہیں. تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے. اور اگر آپ اس کو تحمل مزاجی سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کو یہ جو انہوں نے کچھ امیدوار گلگت بلتستان میں کیے تھے نا، وہ ان کی آخری تھی خواہش کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے. کچھ نہیں نکلا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندر بانٹ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے آلریڈی. جو بندر بانٹ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اس میں پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب آتی ہے اس وقت کی آخری بات. پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا 8 فروری کے الیکشن. بیچ میں شاید تھا کہ گلگت بلتستان میں شاید کچھ ہو جائے، نہیں ہوا. ادھر کا بائیکاٹ صاف ظاہر کر رہا ہے ان کو کوئی امید نہیں ہے. تو واپس آتے ہیں اس صورتحال کی طرف کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے اور آپ کی مسلم لیگ نون ہے، یہ والا سیٹ اپ چلے گا. یہ والا سیٹ اپ چلے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو اس میں وہی لوگ آئیں گے جو کہ آپ کو اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. اور اس میں جو سب سے اچھا کارڈ کھیلا ہے وہ مولانا صاحب نے کھیلا ہے. انہوں نے اس کو دیکھ کے کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے کہ شاید کچھ سیٹیں مل جائیں. تو یہ وہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے اس الیکشن میں، آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں، تاریخ ایک مرتبہ پھر انفارچونیٹلی اپنے آپ کو دہرائے گی. ہلالی صاحب، جب ایسی سچویشن ہو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لگے کہ اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، ریگڈ سسٹم ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ایسے میں اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ بوائیکاٹ کر دیا جائے الیکشنز کا، یا پھر ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. ویری گڈ کوشچن. دیکھیے بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم پارٹی سائنس ڈسپلے نہیں کر سکتے، ایز اے پارٹی ہمیں لڑنے نہیں دے رہا ہے یہ وہ، تو وی آر بوائیکاٹنگ. ٹھیک ہے، مگر ان کے اپنے پارٹی میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ تھا. وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یاسمین راشد جو ہے وہ کہتی ہے کہ یو شوڈ نیور بوائیکاٹ. عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آزاد کینڈیڈیٹس کے تحت لڑتے. تو اس لیے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھی آپ ایک الیکشن بوائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ سب سے خوش تو وہ ہوتا ہے، وہ اس کا تو پھر جیتنا از سرٹن. اور ہسٹری بھی بتاتا ہے کہ جب بھی اپوزنگ پارٹی نے ایک پارٹی نے یہ کیا ہے، جن پارٹی کو وہ نہیں جیتنا چاہتے وہی جیتتے. اور بے نظیر بھٹو نے تو پبلکلی کہتی تھی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے بھی ایک الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا. اب دیکھیے بات سیدھی یہ ہے کہ بالکل علیمہ خان نے کہا ہے کہ چلو یہ پی ٹی آئی کو اس نے کہا ہے کہ ان کو ریورس کرنا چاہیے اپنا ڈیسیشن.
मुझे नहीं पता कौन सही, आई मीन बोथ में बी राइट. एक पार्टी कहता है कि ये प्लेन फील्ड ठीक नहीं है, हम बॉयकॉट करो, और दूसरा कह रहा है नहीं कभी नहीं बॉयकॉट करो, लड़ो, फिर भी लड़ो. मगर मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि पब्लिक तकसीम हो गई है, नेशनल यूनिटी कमजोर हो गया है. इंटरेस्टिंग. नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.